खुशामदीद नाज़रीन सामीन। खूनी रिश्ते जब धोखा देने लगे तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाते हैं। आज एक खुद गर्ज भाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने न सिर्फ अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया बल्कि अपनी बहन के साथ भी धोखा किया। पर उस बहन ने बदले में भाई को क्या दिया, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना है। और पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करें। ये ख़बर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि अमजद भाई ने हमारा आबाई मकान बेच दिया है और ख़ुद डिफेंस के किसी फ़्लैट में मुंतकिल हो रहे हैं। मुझे हैरत थी कि उन्होंने मुझसे मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया, क्योंकि उस मकान में मेरा भी हिस्सा था जो अब्बू ने बड़ी मेहनत और चाव से बनवाया था। उन्होंने अपनी महदूद तनख्वाह में से बचत करके पाई जोड़ी और उससे 120 गज़ का प्लॉट ख़रीदा। फिर हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन से कर्ज लेकर मकान की तामीर शुरू कर दी। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब हम नए मकान में शिफ्ट हुए थे। उस वक्त अमजद भाई 10वीं और मैं 8वीं जमात में पढ़ रहे थे। अम्मी और अब्बू की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। कुछ लोग थे जो हमारी उस खुशी से बहुत खुश हुए थे और कुछ ऐसे भी चेहरे थे कि जिन पर हसद की परछाइयाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। उनमें हमारी चच्ची पेश थी जो कहने लगी कि घर तो बहुत छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा प्लॉट लेना चाहिए था। अम्मी बहुत खामोश तबीयत और सुलहजो थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन गुजारा तो एक फ्लैट में भी हो रहा था, उससे बेहतर तो ये घर है। इंशाल्लाह मज़ीद पैसे हुए तो हम इससे बड़ा घर ले लेंगे। और फिर अम्मी अब्बू ने छत पर एक आर्जी कमरा बनवा दिया जहाँ पर अमजद भाई के सोने का इंतज़ाम कर दिया गया। अब हम बज़ाहिर तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि हाउस बिल्डिंग की क़िस्त अदा करने की वजह से अब्बू का हाथ कितना तंग हो गया था। उस मौके पर अम्मी ने उनका पूरा साथ दिया और घर के खर्च में मुमकिन हद तक किफ़ायत शारी करने लगी। अलबत्ता उन्होंने हमारी ज़रूरियात पूरी करने में कोई कोताही नहीं की। हम सब अच्छा खाते, अच्छा पहनते, हमारी फ़ीसेस बर वक्त अदा होती थी। अब्बू की ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल कर लें, इसीलिए उन्होंने हमें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। अमजद भाई ने इंटर और मैंने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन को हमारे आने वाले कल की फ़िक्र सताने लगी। अब्बू चाहते थे कि भाई इंजीनियर और मैं डॉक्टर बन जाऊँ। वो दिन मेरे लिए बहुत उदासी का दिन था। काफ़ी देर तक मैं रोती रही जब मैंने अपनी अम्मी को अब्बू से बातें करते हुए सुना। कह रही थी, माशाल्लाह महरीन कॉलेज में आ गई है, 2-4 साल बाद उसकी शादी करना होगी, हमें अभी से थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर लेना चाहिए। मैंने तो सोचा है उसे डॉक्टर बनाऊं, उसके बाद ही शादी होगी। रहने दें, डॉक्टर बनकर क्या करेगी, ससुराल जाकर उसे रोटी हांडी ही करनी है। मैं अपनी बेटी को दोहरे अज़ाब में मुब्तला नहीं करना चाहती। दिन भर मरीज़ों में सर खपाओ, शाम को किचन संभालो। आजकल डॉक्टर बनना आसान नहीं है, लाखों खर्च हो जाते हैं। आप पर वैसे ही अमजद की पढ़ाई का बोझ है, ये इजाफी खर्च कैसे बर्दाश्त करेंगे। इससे तो बेहतर है हम अभी से उसकी शादी के लिए कुछ जोड़ना शुरू कर दें। शादी के अखराजात की फ़िक्र मत करो, मैं अपने प्रॉफिट से कुछ ना कुछ कर लूँगा अपनी बेटी के लिए। उस वक्त तक अमजद भी बरसरे रोज़गार हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी बेटी को पढ़ने से मत रोको। शादी तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगी। गोया तुमने सोच लिया है उसे डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैं उसका वक्त और आपका पैसा ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरा दिल टूट गया। मैं अपने आंसू ज़ब्त करती हुई कमरे में आ गई। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूं। शायद हर ज़हीन और पढ़ाकू लड़की यही ख्वाब देखती है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज़ थी। मैट्रिक में भी A1 ग्रेड आया था और फर्स्ट ईयर में भी खूब दिल लगाकर मेहनत कर रही थी ताकि इंटर में इतने नंबर आ जाए कि मुझे बासानी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। लेकिन अम्मी की बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर दिया था। वो अमजद भाई को मुझ पर तरजीह दे रही थी। हमारे माशरे का यही अलमिया है। उन्होंने सोचा कि मेरे डॉक्टर बनने से मेरे शोहर को, मेरे ससुराल वालों को फ़ायदा होगा और बेटा कमाएगा तो उसका फ़ायदा अम्मी और अब्बू को होगा। मुझे अम्मी के रवैये में खुद गर्जी की झलक नज़र आई, लेकिन मैं चुप रही। काफ़ी देर तक रोती रही और फिर सोचा कि अम्मी ठीक तो कह रही हैं। मैंने फिर इंटर साइंस के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया क्योंकि चलनी तो अम्मी की ही थी। मेरा इरादा केमिस्ट्री में मास्टर्स करने का था। सच तो यह है कि पढ़ाई से मेरी दिलचस्पी अब वाजबी से हो गई थी क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी क्योंकि अब्बू भी यही ख्वाहिश रखते थे कि अगर मैं डॉक्टर ना बन सकी तो कम से कम MSc तो कर ही लूँ। मैंने शाम में 2-3 ट्यूशन्स लगा ली थी जिनसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि मेरे अखराजात पूरे हो जाते, बल्कि घर के लिए भी कुछ चीज़ें मैं ले आती थी। अब्बू की भी अब तरक्की हो गई थी। जब उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ तो अम्मी ने कमेटी डालना शुरू कर दी ताकि
میری شادی کے لیے کچھ پیسے جمع ہو جائیں۔ البتہ امجد بھائی کو کوئی فکر نہیں تھی، وہ اپنی دنیا میں مست تھے۔ میں نے اشارتاً ایک دو مرتبہ انہیں ٹیوشن کرنے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بولے اس سے میری پڑھائی پر اثر پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ اچھی جاب میری لگ جائے تاکہ ابو کا بوجھ کم ہو جائے۔ میں ان کی طرح عمر بھر گھس گھس کر نہیں گزارا کر سکتا۔ مجھے بڑا آدمی بننا ہے تاکہ اپنا اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکوں۔ یونیورسٹی کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر طرح کے طالب علم تھے جنہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ رہے تھے، اور جو تفریح کرنے کی غرض سے آئے تھے وہ تفریح کر رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے یہ کوئی میرج بیورو ہے یا لو اسپاٹ ہے جہاں لڑکے لڑکیاں اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے آتے ہیں۔ میری طرف بھی کئی لڑکوں نے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ امی پہلے روز ہی سے یہ بات مجھے سمجھا چکی تھی کہ مجھے اپنی پسند کی شادی کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اس کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یونیورسٹی میں انہی اسٹوڈنٹس کے بیچ مجھے نظر آیا نوید، جو سب سے مختلف تھا۔ پہلے ہماری دوستی ہوئی اور پھر دوستی محبت تک پہنچ گئی۔ ایک دن نوید نے مجھے پرپوز کر دیا۔ جب میں نے امی کو نوید کے بارے میں بتایا تو بہت حیران ہوئی۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا میرا ہاتھ مانگ سکتا ہے، لیکن جب میں نے بتایا کہ اسے 4 سال سے جانتی ہوں اور اس دوران اس نے کبھی ایسی کوئی گھٹیا بات نہیں کی جس سے ظاہر ہو سکے کہ وہ کوئی بگڑا ہوا لڑکا ہے، بلکہ نہایت سنجیدہ اور سمجھدار وہ ہے، تو امی نے کہا کہ ابو سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ یوں ابو کی رضامندی سے اور نوید کے گھر والوں کی رضامندی سے، جو بہت سلجھے ہوئے اور معقول لوگ تھے، ذرہ برابر غرور نہیں تھا ان میں، یہ رشتہ طے ہو گیا۔ جس دن میری منگنی تھی، جو کہ نہایت سادگی سے ہوئی تھی، جس میں ہمارے صرف چند رشتہ دار شریک تھے، ان میں ہماری چچی بھی تھی۔ منگنی والے دن میں نے نوٹ کیا کہ چچی کی بیٹی شازیہ ہمارے امجد بھائی سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہی تھی، اور مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھی، امی کو بھی نہیں، لیکن میرا ماتھا اس وقت ٹھنکا جب میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ جب امی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں آئے، کیونکہ وہ کہتی تھی میرے بیٹے کی زندگی جہنم بنا دے گی، تو میں نے کہا امی آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ وہی کریں جو بھائی کہہ رہے ہیں، آگے ان کی قسمت۔ امی نہ چاہتے ہوئے بھی چچی کے گھر چلے گئی اور ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ دونوں کہاں رہیں گے۔ نیچے صرف 2 بیڈ روم تھے، جبکہ امجد بھائی چھت پر بنے ہوئے عارضی کمرے میں سوتے تھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ نئی نویلی دلہن اس کمرے میں رہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ بھی یہ تھا کہ اس کا سامان کہاں رکھا جائے گا۔ اس کا ایک ہی حل سمجھ میں آیا کہ اوپر کی منزل تعمیر کی جائے، لیکن اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا؟ ابو پہلے ہی قرض اتنا لے چکے تھے کہ اب مزید قرض نہیں لے سکتے تھے۔ امجد بھائی نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنے دفتر سے ہاؤس بلڈنگ لون لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مکان ان کے نام کرنا ہوگا۔ ابو کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ میں تو چاہتی تھی کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے، چنانچہ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چند ہی دنوں میں امجد بھائی کے گھر نام ہو گیا۔ بالکل نئے انداز میں انہوں نے اوپر کا گھر تعمیر کروایا کہ اس کے مقابلے میں نچلی منزل بہت پرانی لگنے لگی۔ انہی دنوں میری نظر سے پبلک سروس کمیشن کا اشتہار گزرا، جس میں کالج لیکچررز کے لیے اپلیکیشن طلب کی گئی تھی۔ میں نے بھی اپلائی کر دیا اور خوش قسمتی سے میرٹ پر میرا سلیکشن ہو گیا۔ جب میں نے خبر نوید کو سنائی تو بولا تمہیں ملازمت کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری ضروریات بآسانی میں پوری کر سکتا ہوں۔ وہ بات کی بات ہے، میں نے کہا فی الحال اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ امجد بھائی نے مکان بنانے کے لیے کمپنی سے قرض لیا ہے، شادی سر پر کھڑی ہے ان کی، اور ابو ان قریب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ ان حالات میں میرے لیے ملازمت کرنا ضروری ہے۔ خیر تم جیسا مناسب سمجھو، اس نے نرمی سے کہا، اور مجھے امید یہی تھی نوید سے کہ وہ مجھے اس بات میں نہیں ٹوکیں گے۔ پھر ہو گئی شادی شازیہ کی امجد بھائی سے، اور ہماری زندگی میں وہ کیا آئی اس نے تو ہلچل ہی مچا دی، کیونکہ امجد بھائی پہلے بھی ہمارے نہیں تھے، اور اب تو شازیہ کی خوبصورتی نے انہیں اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ ہر بات اس کی کہی ہوئی کہتے تھے اور اس کے کہنے پر چلتے تھے۔ میری بھی شادی ہو گئی، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میں نے جاب نہیں چھوڑی تھی اور میرے سسرال والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اکثر نوید یہ بات مجھ سے کہتے رہتے تھے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے جاب کرنے کی، لیکن میں نے کہا بھائی گھر میں بیٹھے بیٹھے ویسے ہی انسان پاگل ہو جاتا ہے، اچھا ہے 2 پیسے کماؤں گی تو اپنی کمائی کا مزہ تو کچھ اور ہی ہے نا، اور آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی اس جاب کو کرتے ہوئے بھی۔
نوید مجھے ہر ہفتے امی ابو سے ملوانے لے جاتے تھے کیونکہ مجھے ان کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ امجد بھائی اور شادیہ کا سلوک ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ امی کو اب بھی گھر کا سارا کام کرنا پڑ رہا تھا، ماسی صرف اوپر کے کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ ابو کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، بھائی کو تو اتنا خیال بھی نہیں تھا، وہ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے۔ یہ فرض بھی مجھے ہی انجام دینا پڑا۔ ڈاکٹر نے ابو کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ وہ شدید قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اعصاب متاثر ہو رہے ہیں، انہیں علاج سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی بات میں نے امجد بھائی کو بتائی تو بولے انہیں وہم ہو گیا ہے، میں تو روزانہ صبح شام ان کی خیریت دریافت کرتا ہوں، بلکہ رات کا کھانا ہم ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی شامیں گھر سے باہر گزرتی تھی، شاید ہفتے میں 1-2 بار ہی ایسا ہوتا تھا جب انہوں نے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا۔ میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے صرف اتنا ہی کہا، بھائی بچے صرف ماں باپ کو توجہ دیں تو اس سے ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے، کہا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر تمہیں ان کی اتنی فکر ہے تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں سمجھ گئی وہ شازیہ کی زبان بول رہے تھے، اسے اس گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ کا وجود گوارا نہیں تھا، وہ دل سے چاہتی تھی کسی طرح ان سے چھٹکارا مل جائے۔ افسوس تو مجھے امجد بھائی پر ہو رہا تھا، جو بیٹے ہو کر یہ بھول گئے تھے کہ ماں باپ نے کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ میری ماں نے تو ان کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا، لیکن مجھے اس بات کا اب کوئی افسوس نہیں تھا کیونکہ میری بہت اچھی جاب تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھا لیں، جو بو رہی ہے کل وہ کاٹے گی، کیونکہ آج وہ جو میرے ماں باپ کے ساتھ کر رہی ہے کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ دن گزرتے رہے، ایک ایک کر کے میرے ساس و سسر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لڑکی کی نعمت سے نوازا۔ میں ترقی پا کر گریڈ 18 میں آ گئی تھی اور میرے بینک اکاؤنٹ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب امجد بھائی کی معاشی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، ان کی تنخواہ بھی معقول تھی، لیکن شازیہ کے پھوڑ پن اور فضول خرچیوں نے انہیں مقروض بنا دیا تھا۔ ان کا ایک قرضہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا لینا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سنا کہ امجد بھائی نے مکان بیچ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اسی وقت بھائی سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو روک لیا۔ سب سے بڑا صدمہ تو اس بات کا تھا کہ میرے باپ اس دنیا سے اب جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بیٹے نے یہ حرکت کی۔ میں نے بھائی سے کہا، یہ میں کیا سن رہی ہوں آپ سے؟ آپ نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا، جبکہ اس مکان میں میرا بھی حصہ ہے۔ یہ مکان ابو نے بنوایا تھا اور امی ابھی زندہ ہیں۔ آپ نے ان کے جانے کے بعد امی کی عدت پوری بھی نہیں ہونے دی کہ مکان اپنی ملکیت میں لے لیا۔ تو کہنے لگے، یہ مکان میرا ہے کیونکہ میں بیٹا ہوں، تمہارا جو حصہ ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے حصے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ آپ اس مکان کو بیچ کر جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہ دوسری منزل ہے۔ آپ جانتے ہیں امی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی ہیں، وہ وہاں کس طرح رہیں گی؟ وہ کون سا کہیں آتی جاتی ہیں، ایک دفعہ کسی نے ان کو اوپر پہنچا دیا تو آرام سے رہیں گی؟ اس کا مطلب آپ میری ماں کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گی آپ کو یہ مکان بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، مجبوراً مجھے کہیں اور گھر لینا پڑا۔ ہاں مجھے پتا ہے یہ پٹی آپ کو کس نے پڑھائی ہے، سبق آپ کو آپ کی بیوی نے سکھایا ہے۔ وہ احساس کمتری کی ماری عورت ہمیشہ ہی اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتی رہی ہے، اس نے میری ماں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ بہرحال وہ میری ماں کو ادھر لے گئے۔ کس طرح امی چڑھی ہوں گی یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف تھی کہ میری ماں کو نوکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ پورے گھر کا کام کرتی تھی اور ان کے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی، بیٹے کو کوئی خیال نہیں تھا ماں کا۔ امی اپنے پوتے پوتیوں کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں اپنے گھر امی کو لے آئی۔ کیونکہ میں جاب کرتی تھی تو امی کا بوجھ میرے شوہر پر نہیں پڑتا۔ امی کو منظور نہیں تھا کہ وہ بیٹے کا گھر چھوڑ کر داماد کے گھر میں رہے، چاہے بیٹے نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ اب تک میری ماں بیٹے کی محبت میں دیوانی تھی اور سب سے زیادہ پوتے پوتیوں کو یاد کر رہی تھی۔ بھائی کو میں نے فون کر دیا تھا کہ امی یاد کر رہی ہیں پوتے پوتیوں کو، تو ٹائم ملے تو ملوانے کے لیے لے آئے۔ اور پھر جب وہ بچوں کو ملوانے لائے، امی کی تو عید ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ بیٹھے رہے، لگ رہا تھا انہیں جانے کی بہت جلدی ہے، شاید بیوی نے سمجھا کر بھیجا تھا۔ وہ حاسد عورت کسی طرح بھی امی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو امی نے بڑی محبت سے کہا، بیٹا کبھی بھی اس طرح ماں کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، کبھی ان بچوں کو مجھ سے ملانے کے لیے لے آیا کرو، ان کو دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ جی امی ضرور، بھائی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔
وہ 2-3 مرتبہ بچوں کو لے کر آئے، پھر اپنا وعدہ بھول گئے۔ مجھے پورا یقین تھا شازیہ نے انہیں منع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے دادی سے زیادہ قریب رہیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ فون کر کے انہیں یاد دہانی کروائی، لیکن وہ ہر بار مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال جاتے۔ پھر میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ غم انہیں روگ کی طرح چمٹ گیا۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یعنی اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بس یہی کہتی رہتی تھی، تم مجھے ایک دفعہ سہارا دے کر اوپر چڑھا دو، پھر میں ساری عمر وہاں سے نیچے نہیں اتروں گی۔ میں انہیں یہ کیسے بتاتی، اصل مسئلہ چڑھنے اترنے کا نہیں، بلکہ بہو بیٹا انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے بھائی سے کہا وہ کوئی دوسرا فلیٹ دیکھ لیں جہاں لفٹ کی سہولت ہو، اگر کچھ پیسے کم پڑے تو میں دے دوں گی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، یہاں تک کہ یہ غم میری ماں کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ایک دن ہمیں وہ اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی۔ ان کے انتقال کے بعد احساس ہوا ماں کا وجود ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ گو کہ میں ایک میچیورڈ، پڑھی لکھی اور خود مختار عورت تھی، اس کے باوجود اکثر اور بیشتر مجھے میری ماں کے مشوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد یوں لگا جیسے سر سے سائبان ہٹ گیا ہو۔ گو کہ میرے شوہر کا سایہ سلامت تھا، لیکن ماں کی کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ ویسے تو ان کا وقت ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ میرے بھائی اور بھاوچ اتنے سنگ دل اور بے حس ہیں۔ میری ماں تڑپتی رہی ان سے ملنے کے لیے، لیکن انہوں نے میری ماں کے لیے نیچے پوشن والا گھر نہیں لیا۔ گھٹنوں کی مریضہ تھی وہ۔ اب دیکھیے قدرت کا انتقام۔ امی کے انتقال کے بعد امجد بھائی آئے تو کافی نڈھال لگ رہے تھے، ان سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے، ڈاکٹر نے دوائیں دی ہیں، اس کے علاوہ فزیو تھراپی اور روزانہ واک کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سے کچھ فرق پڑا؟ میں نے پوچھا۔ فرق تو اس وقت پڑتا جب میں ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کروں۔ میرے پاس فزیو تھراپی کے لیے وقت نہیں ہے، نہ ہی باقاعدگی سے واک کر سکتا ہوں۔ اس طرح تو آپ کا مرض بڑھ رہا ہے، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ تم کچھ بھی کہو، لیکن فی الحال یہی پوزیشن ہے۔ شازیہ سے کچھ کہنا بیکار تھا، اسے اپنی ذات کے علاوہ کسی بات کی غرض نہیں تھی، بلکہ میرے خیال میں تو بھائی کو اس حال تک پہنچانے والی وہی تھی۔ مجھے معلوم تھا بھائی کے پاس اپنے علاج کے لیے وقت کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت فرمائشیں کرتی رہتی تھی۔ اس کا گھومنا پھرنا ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ بھائی اس کو بس گھماتے پھراتے، اس کی پسند کی چیزیں اس کو دلاتے۔ اس نے کنگال کر دیا تھا میرے بھائی کو۔ میں ایک دن ان کے مرض کو بڑھتا ہوا دیکھ کر گھر پہنچ گئی ان کے۔ مجھے امجد بھائی کے گھر گئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو سمجھ گئی کہ شازیہ کو میرا یہاں آنا بہت برا لگ رہا ہے۔ اس کی عجیب و غریب شکلیں بنی دیکھ کر میں بس بھائی سے ملی اور آ گئی۔ چند دن اپنی مصروفیات میں رہی، لیکن پھر ایک دن ان کے بیٹے کا فون آیا کہ آپ جلدی آ جائیے، پاپا کی بہت طبیعت خراب ہے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو میرا بھائی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر مجھے اپنی یاد آ گئی۔ وہ بھی تو گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا تھی، اور بھائی جانتے تھے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھائی نے رہائش کے لیے فلیٹ کا انتخاب کیا تھا، وہ بھی دوسری منزل۔ آخر وہ خود اس تکلیف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا اتنا محال ہو گیا تھا کہ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا دونوں گھٹنے جواب دے چکے ہیں، گھر پر بھی بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر چلتا ہوں۔ پھر میں نے بھائی سے کہا اس کا کوئی علاج تو ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے لگیں گے، جو میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے فوراً آپریشن کروانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر سناٹے میں آ گئی۔ شازیہ بازار گئی ہوئی تھی، اسے اپنے شوہر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر آ کر میں نے نوید سے کہا نوید ہمیں کچھ کرنا پڑے گا بھائی کے لیے، تو وہ کہنے لگے ہاں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں نوید، میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں اپنے بھائی کا علاج کروا سکتی ہوں۔ ان کی بیوی کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتی ہوں جو انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے۔ واقعی میرا بھائی ہے۔ تو پھر میرے کہنے پر نوید نے کہا بہت اچھی بہن ہو تم، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چونکہ تم مجھ سے پیسہ لینا نہیں چاہتی ہو، اسی لیے میں اس وقت پیسوں کے ذریعے نہیں لیکن مورلی تمہاری سپورٹ کر سکتا ہوں۔ میں شازیہ جیسی کم عقل عورت پر ماتم کر رہی تھی، اس کی کم عقلی پر ماتم کر رہی تھی کہ معذور ہو کر اس کا شوہر ویل چیئر پر آ چکا تھا، لیکن اسے اس بات کی فکر تھی گھر کا خرچ کیسے چلے گا، ہمارے بچوں کی فیسیں کیسے بھری جائیں گی۔ اسے اس بات کے لیے پیسوں کی فکر ستا رہی تھی، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے ہیں۔ امجد بھائی کا ہم نے فوراً آپریشن کروا دیا، جتنے اخراجات تھے وہ میں نے برداشت کیے۔ نوید مجھے فخر سے دیکھ رہے تھے، بہن ہو تو ایسی ہو۔ اور پھر میرے بھائی کے دونوں گھٹنوں کا
آپریشن ہو گیا۔ سرجن ہم نے دوسرے شہر سے بلوائے تھے۔ گھٹنوں کی سرجری کے بعد بھائی کو مکمل طور پر آرام کی تاکید کی گئی۔ شازیہ اپنا خیال رکھنے والی، وہ کیا ان کا خیال رکھتی۔ میں نے بھائی کے لیے ایک ماسی رکھوا دی تھی جو دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اور پھر میرا ماج آیا، میرا بھائی چلنے پھرنے سے جو معذور ہو چکا تھا نارمل زندگی کی طرف آ گیا۔ میرے اور نوید کے کہنے پر بھائی نے پھر گراؤنڈ فلور کا فلیٹ لے لیا۔ کاش وہ امی کی زندگی میں یہ بات مان لیتے، امی کا احساس کر لیتے، ان کی گھٹنوں کی تکلیف کے بارے میں سوچ لیتے، لیکن مجبوری انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ بہرحال انہوں نے نارمل لائف گزارنا شروع کر دی ہے۔ البتہ اس بیماری کے بعد ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، انہوں نے شازیہ کے کہنے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر ماہ اپنی آدھی تنخواہ بینک میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آئندہ کسی ہنگامی صورتحال میں انہیں دوسروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ آج وہ میرے بہت اچھے اور بہترین بھائی ہے، کیونکہ ہم دونوں کا تو اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے شوہر کے اور ان کی بیوی اور بچوں کے۔ ان کی بیوی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ان کی بہن ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی۔ یہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کی تربیت ہے۔